صل على محمد وآل محمد اللهم صل على। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, शान रहमतुल्लिल आलमीन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, इसका ताल्लुक़ सीरत रसूल से जुड़ा है। ये पूरा महीना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की महक से भरा हुआ है। लेकिन आज का दिन एक खुसूसी दिन है, एक ख़ास दिन है। सीरत रसूल के एक ख़ास पहलू से आज के दिन को बड़ी ख़ास निस्बत है। ये वो दिन है जब ख़त्म नबूवत यानी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बर्रे सग़ीर में एक ऐसा काम हुआ जो पूरी दुनिया में तब से लेकर आज तक ये काम नहीं हो सका, क्योंकि नक़ब भी यहीं से लगाई गई थी, ख़त्म नबूवत पर डाका भी यहीं से डाला गया था। तो फिर मुजाहिदीन यहीं से उठे। तो आज का दिन ये ख़ास दिन है ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो आज की ट्रांसमिशन का हम आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं जनाब कारी साहब, कारी अबू सुफियान सल्फ़ी साहब। आपकी तिलावत से हम मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे साथ आपके महबूब मुफ्ती साहब मौलाना अजमल भट्टी साहब मौजूद हैं। अजमल भट्टी साहब अब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं रहे। मदीना यूनिवर्सिटी से आपने तहसील इल्म की है, वहाँ से फ़ारुग़ तहसील हैं और एक अरसा दराज आपने हदीस की तदरीस में गुजारा है। हदीस पढ़ाते रहे हैं तलबा को, सैकड़ों हज़ारों तलबा के आप उस्ताद हैं, शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD कर रखा है और एक तवील अरसे से पैगाम TV की स्क्रीन पर ज़ाहिर है दीनी मसाइल का हल आपको बताते हैं और बड़े शगुफ्ता और प्यारे अंदाज में बताते हैं। तो बहरहाल हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। मैं इल्तमास करूँगा कारी अबू सुफियान सल्फ़ी साहब से। कारी साहब, तिलावत कुरान मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह वयख़शौनहु वला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वमलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वकान बिल्मुअ्मिनीन रहीमा तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाक शाहिदा इन्ना
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھٹی صاحب، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اور ایک سحر طاری ہو گیا، ایک کیفیت بن گئی، ایمان بڑھ گیا، اور ظاہر ہے قرآن مجید حرمین کی سرزمین پر اترا اور وہاں سب سے زیادہ خوبصورت پڑھا جاتا ہے، اور جب ہمارے قاری صاحب کچھ اسی خوش لہانی سے پڑھتے ہیں تو تصور وہیں چلا جاتا ہے. تو آپ تو بڑا عرصہ وہاں رہے بھی. تو بات بھٹی صاحب یہ ہے کہ تلاوت کا اثر ایمان بڑھانے میں اس کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کی تفہیم بھی بڑی ضروری ہے. خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو آیات پڑھی گئیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام فرمایا ہے وہ ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. یوسف بھائی قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ تلاوت بھی آج کے دن کی مناسبت والی تھی. تو موقع کی مناسبت سے قاری صاحب نے بہت خوبصورت آیات کا انتخاب کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا محبوب، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نرینہ اولاد دی تھی، واپس لے لی، اس کی مرضی ہے، اس کی رضا تھی. تو اب اس وقت دنیا میں میرے مصطفیٰ کی نرینہ اولاد زندہ موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میرے محبوب کی شان، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ میرا رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. اور پھر وہ جو ہمارے بر صغیر میں پھرتے ہیں نا، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی فوٹو کاپی، کبھی ڈی ٹی کاپی، پتہ نہیں کون کون سی کاپیاں نکل رہی ہیں، ان کی نفی کر دی ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 خوبصورت نام ہیں. ان میں سے پہلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہ وہ ذات جس کے انسان، جن، حجر، شجر سب ہی تعریفیں کرتے ہوں، اور ہر زمانے میں تعریفیں ہر ہوتی زمانے رہیں. میں کرتے ہیں اور ہر چیز کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وہ انا احمد، اور میں وہ ہوں کہ جس کی پوری کائنات تعریف کرتی ہے، اور میں اپنے رب کی سب سے بڑھ کر تعریفیں کرنے والا ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں وہ ہوں جس کے ذریعے اللہ نے دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا. سبحان اللہ. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور قیامت والے دن ساری مخلوق میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی. حتیٰ کہ فرمایا کہ میرے دادا جی ابراہیم وہ بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا وَأَنَا الْعَاقِبُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سلسلہ ختم. تو ان آیات کے اندر اہم ترین چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی نبی کا آنا ناممکن ہے. بلکہ مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کر دی، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں آئے دن ہی کوئی نہ کوئی اٹھ جاتا ہے. تو امام صاحب نے سنتے ہی کہ فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ دعویٰ کرنے والا کافر ہے. ٹھیک. اور جو بندہ اس سے جا کر دلیل مانگے کہ تو نبی ہے تو دلیل دکھا، وہ بھی گیا، کیونکہ اس کا بھی سلسلہ ہی ختم ہو گیا. بالکل. کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعد. جو اس فرمان پر یقین نہیں رکھتا وہ بھی ایمان سے خارج ہے. بالکل سے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی، اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل. اور ان کے دین پر عمل پیرا ہونے کی آمین توفیق عطا آمین. فرمائے. ناظرین کرام، یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہماری صبح ہو، ہماری شام ہو، ہماری زندگیوں میں جتنی بہاریں ہیں وہ آپ کے دم سے ہیں، آپ کے نام سے ہیں. آپ احمد ہیں، کائنات آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں. شرک آپ نے مٹایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو سلسلہ تھا انبیاء کو بھیجنے کا، جو جناب آدم علیہ السلام کی آمد کے بعد سے شروع ہوا تھا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے، پھر جب نبی علیہ السلام آ گئے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. تو یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری ہے.
میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی آپ کو معلوم ہے کہ سیٹلائٹ کی دنیا میں، ڈیجیٹل کی دنیا میں ایک یونیک نام ہے جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا شاندار کام کر رہا ہے، اور اس کے مقاصد آپ دیکھتے ہیں کہ سوائے محبت کے، سوائے الفت کے، سوائے امت کو جوڑنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں، اور سوائے کتاب و سنت کی خالص دعوت پیش کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو یہ ذمہ داری تو ہم سب کی ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کے حوالے سے بھی ہم یہاں سے آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے، ڈونیشن دے کر وقف اس کے لیے آپ قائم کر سکتے ہیں۔ تو ضرور سپورٹ کیجئے، یہ امت مسلمہ کے کرنے کا کام ہے، اور یہ کار نبوت ہے جو ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور مفتی صاحب موجود ہیں، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ظاہر ہے شرعی سوالات کی رہنمائی، اور یہ بہت بڑا کام ہے ناظرین اکرام۔ یعنی دنیا میں تو سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی ادیب ہے، وہ بھی لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام ٹی وی کا پلیٹ فارم اور یہاں بیٹھے ہوئے معزز مفتی صاہب یہ روحانی ہمارے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، جوابات، اور آخرت بھی ہماری ٹھیک ہوتی ہے۔ بھٹی صاحب آغاز کرتے ہیں سوالات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، بہت خیر آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جی کہ میرے نانا کی خاصی جائیداد تھی، وہ ساری بیٹوں کو دے گئے، اب میرے ماموں گنہگار تو نہیں ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ محروم کر دیا گیا ہے بیٹیوں کو اور صرف بیٹوں کو دی ہے وراثت، تو اب وہ گنہگار ہیں کہ نہیں؟ اللہ المستعان۔ اس سے پہلے ہمارے ناظرین ایک چیز کے منتظر ہوں گے، جی جی اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاں آج کا وظیفہ، آج کی بات، بالکل بالکل، سوال کا جواب بعد ہماری میں لیتے روٹین ہیں کے مطابق جو ہے نا بالکل سوالات سے بالکل پہلے ہم کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ضرور ضرور، یہ ہدیہ آج بھی جانا چاہیے۔ جانا چاہیے۔ تو کائنات کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی ہم نے آج پیش کرنا ہے بالکل صحیح۔ کہ مومن کا مقصود ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے واہ، اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں والی جنت ہمیں دے دے اور اپنے عذاب اور جیل سے آزادی دے دے، آمین۔ یہ مومن کا مقصود ہے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی، فرمایا اہل الجنت ثلاثہ، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ٹھیک، ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق۔ پہلا شخص وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، خزانے سنبھال کے نہیں رکھتا، بندوں کی ضروریات پر خرچ کرتا ہے، رعایا کی خبر گیری کرتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے، بالکل ٹھیک، اور اللہ نے اس کو خیر و بھلائی کی توفیق بھی دی ہوئی ہے۔ تو یہ حکمران جو نیک دل ہے، رحم دل ہے، عوام کا خیال رکھنے والا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ بھٹی صاحب یہ بہت اہم بات ہے، اور خاص طور پر آج کے حکمرانوں کے ناپید ہوتی لیے جا رہی ہے کہ یہ پیدا کرنی چاہیے جنت میں، بہرحال ہم نے بھی جانا ہے، حکمرانوں نے بھی جانا اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص فرمایا وراجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، وہ نرم دل ہے، پرندوں کے دلوں کی جیسا نرم دل، اور رقیق القلب ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، بالکل کہ اس کا مال ہے تو مال بھی قربان ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو ایسا نرم دل، ایسا محبت کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، جوڑ کے رکھنے والا، اور ہر مسلمان کی ضرورت میں کام آنے والا، یہ جنت میں جائے یہ بھی گا۔ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری بہت شاندار بات فرمائی، فرمایا وراجل عفیف متعفف ذو عیال، اس کے بیوی بچے ہیں، بچے کثرت سے ہیں، ذو عیال ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، حرام کمانے سے بچتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بچتا ہے، خود کما کے کھاتا ہے، تھوڑا ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن حرام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ شخص جو اپنے بیوی بچوں پر کما کے خرچ کر رہا ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ اللہ۔ 3 قسم کے خوش نصیب ہیں جو آمنہ کے یعنی لال بھٹی صاحب ایک ایسا حکمران
جو رعایا کا خیال کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ اگر ایسا کوئی حکمران ہے تو سمجھے کہ میں انشاءاللہ جنتی ہوں۔ انشاءاللہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر کرے، فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دوسرا راستہ تو جہنم کا ہے۔ پھر وہ نرم دل آدمی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرم ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ اولاد بھی ہے، اس کے باوجود کہ ضرورت مند ہے، سبحان اللہ، لیکن کما کے کھلاتا ہے، کسی کے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بھٹی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے آج بیان فرمائی۔ آج کل جس طرح مہنگائی کے حالات ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ ہی وہ جس کو مسکین کہتے ہیں تقریباً اس کیٹیگری میں متوسط طبقے کے لوگ آگے ہیں۔ پچھلی حکومت میں تو باقاعدہ اعلان بھی ہوتا تھا کہ 50,000 والے غرباء کے لیے گورنمنٹ نے 2,000 کا راشن پیکج بھی رکھا تھا۔ بس اسی طرح 50,000 پر کمانے والا بھی آج غربت کی لائن کے نیچے، ویلیو نہیں رہی۔ تو ان کے لیے آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت بشارت دی ہے کہ بھائی ہاتھ نہ پھیلاؤ اور گزارا کرو اور عزت کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ جنت آپ کی ہے ماشاءاللہ۔ بھٹی صاحب بہت خوبصورت، بہت شاندار، اللہ تعالی ہمیں یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق دے۔ تو میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بسم اللہ جی۔ سوال ہے جی، میرے نانا کی خاصی جائیداد تھی، وہ ساری بیٹوں کو دے گئے، اب میرے ماموں گنہگار تو نہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ نانا جی جو غلط فیصلہ کر گئے ہیں، اگر اولاد ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتی ہے تو اس فیصلے کو وہ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، وصیت بدلی بھی جا سکتی ہے، بدلی بھی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ ٹوٹلی جائیداد والد صاحب بیٹوں کو دے گئے، بیٹیوں کو محروم کر گئے ہیں، تو یہ ظلم کر گئے ہیں، اور اس ظلم کی بنا پر ان کے والد کے لیے آخرت میں مشکلات ہیں۔ تو جن بیٹوں نے کروڑوں کی جائیداد بانٹی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کس طرح ہو سکتا ہے کہ بہنوں کا حصہ ان کو دے دیں؟ اور میں ایسے فون مجھے آتے ہیں یوسف بھائی، حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک والد صاحب نے کروڑوں نہیں اربوں کی جائیداد تھی، 2 بہنیں، باپ نے کہا کہ ساری جائیداد تمہاری ہے تو بہنوں کو فلاں چیز دے دینا، اس ظالم نے وہ بھی نہیں دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہنیں اس وقت قسم پرسی کی حالت میں کرائے کے مکانوں میں ہیں، اور وہ شخص اربوں روپے کا مالک ہے، کوئی ترس ہی نہیں آتا۔ غلط فیصلے۔ تو یہ والد صاحب جو غلط فیصلہ کر کے گئے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ مشکل کا شکار ہے، وہ قبر میں بھی مشکل کا شکار ہے، آخرت میں بھی مشکل کا شکار ہے۔ تو بیٹے اگر خیر خواہ ہوں والد کے تو اس غلط فیصلے کی فوراً اصلاح کریں تاکہ ان کے والد کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر بیٹے ظالم لالچ میں آ کر والد کے ساتھ کچھ حسن سلوک نہیں کرتے تو یقیناً یہ باپ جو ہے یہ بہت بڑا جرم کر کے گیا ہے اور اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ بالکل صحیح۔ اور حقوق العباد ویسے تو معاف ہونے بھی کوئی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا اختیار ہے، یہ دولت ہماری ہے، ہم جس کو چاہیں دے دیں، جس کو چاہیں محروم کر دیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وراثت کے حقوق یہ اللہ نے رکھے ہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، دیگر احکام ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرض کیے ہیں، یہ وراثت کے جو فرائض ہیں یہ بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جب ہم ان میں ادھر ادھر کرتے ہیں تو پھر جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا قبر میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی جواب دہی ہوگی قیامت کے روز، اور پیچھے جو پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی، اولادوں کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہنیں بھائیوں کو کب اچھا سمجھیں گے؟ بالکل صحیح، بالکل یا صحیح۔ یہ بھائی جنہوں نے ساری دولت سمیٹ لی، یہ بہنوں کو کب گھر بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ نسل در نسل دشمنی ڈال کے چلے۔ بالکل ایسا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر ناچاکی اور بے برکتی اور نحوست اور صلہ رحمی کا نہ ہونا، یعنی یہ بگاڑ اور فساد کا ایسا دروازہ کھلتا ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ اس میں اصلاح کر لیں، جو غلطی بزرگوں سے ہو گئی ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کو آخرت میں فائدہ ہو جائے گا، یہاں آپ کو بھی بڑا فائدہ اور برکتیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں۔ بریک کا وقت ہے، مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو شان رحمت للعالمین ٹرانسمیشن۔ پیغام ٹی وی ہے، مارننگ شو ہے، بھٹی صاحب موجود ہیں، اور ایک علمی مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول میں آنے والے نبی کی تعلیمات
سیکھ رہے ہیں۔ ایسی مجالس کے بارے میں نبی کائنات کا یہ ارشاد بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتے بھی بیٹھتے ہیں۔ بڑی مبارک اور منور مجلس ہے، اور ہم استفادہ کر رہے ہیں بھٹی صاحب سے جو مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور مدینہ کے علم کی روشنی میں ہمیں مدینہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، سوال ہے کہ واجب غسل، ظاہر ہے جو غسل واجب ہو جاتا ہے بالغ نوجوان بچوں پر، بچیوں پر، میاں بیوی پر، تو ایسا غسل کرتے ہوئے ظاہر انسان ہے، کوئی ہوا اگر خارج ہو جاتی ہے تو پھر وضو تو ظاہر ٹوٹ گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ مسنون غسل جو واجب بھی تھا ہم کر رہے ہیں، یہ غسل مکمل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں جی، اس میں مسنون غسل میں پہلے وضو ہوتا ہے مکمل۔ ویسے تو کچھ علماء کرام کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر پانی میں ڈبکی لگا کے باہر آ جائے تو غسل تو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسنون غسل جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں آپ نے پہلے مکمل وضو کیا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ اس کے بعد آپ نے غسل شروع کیا ہے۔ اب جس شخص نے وضو مکمل کر لیا تھا، اس کے بعد غسل کرنے شروع ہوا تھا، ہوا خارج ہو گئی یا اس نے صابن وغیرہ لگایا اپنے سطر پر، تو وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ وضو ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غسل ایک الگ چیز ہے، وضو ایک الگ چیز ہے۔ غسل اس کا ہو جائے گا، غسل کے اندر ہوا خارج ہو جانا یا کچھ بھی ہو جانا، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، غسل کا ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اب وہ وضو ٹوٹ چکا ہے تو اب اس غسل کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ وضو تو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ بالکل صحیح۔ تو اگر وہ ہوا خارج نہ ہوتی یا اس سطر کو صابن وغیرہ نہیں لگایا تھا، ویسے ہی اس نے پانی جسم پر بہایا ہے، تو پھر اب اس کا وضو بھی قائم تھا، غسل بھی قائم ہے، اسی غسل کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ لیکن اگر ہوا خارج ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا۔ بالکل صحیح۔ لیں جی، مسئلہ ماشاءاللہ آسان ہے، دین میں ویسے بھی آسانی ہے کہ آپ مسنون غسل کے لیے پہلے وضو کر چکے تھے، پھر آپ نے غسل شروع کیا، اور اس دوران کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جسے وضو ٹوٹتا ہے، تو جیسے وضو ٹوٹتا ہے اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ساتھ ساتھ یاد دلاتا چلوں کہ آج کا دن بہت تاریخی دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ 7 ستمبر یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ آج اس کی گولڈن جوبلی ہے۔ پورے پاکستان میں تمام مسلمان ختم نبوت کے ساتھ اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ مختلف جگہ ظاہر کانفرنسز ہو رہی ہیں، مختلف جگہ بیانات ہو رہے ہیں، اور پیغام ٹی وی بھی آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس دن بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی ایمانی حمیت اور حرارت اس طرح سے دکھائی تھی کہ پھر وہ قانون بنا جو دنیا میں آج تک کہیں نہیں بن سکا۔ بھٹی صاحب موجود ہیں، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بھٹی صاحب، یہ سوال بہت اہم سوال ہے خصوصاً خواتین کے لیے، اور طلاق اور نکاح ظاہر ہے یہ روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ پیش آنے والے معاملے ہیں۔ تو یہ کسی بہن کا سوال ہے، وہ پوچھتی ہیں اگر ایک طلاق ہو جاتی ہے، ظاہر ہے طلاق کا طریقہ آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ ترتیب کے ساتھ دینی چاہیے، ایک دینی چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طلاق خاوند نے دے دی ہے تو کیا اسی دن سے عدت شروع ہو جائے گی، یا پھر وہ جب 3 طلاقیں مکمل ہوگی تب خاتون اپنی عدت شروع کرے گی؟ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ بڑا غلط چل رہا ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں یونین کونسل میں جب تک 3 نوٹس مختلف اوقات میں نہ بھیج دیے جائیں، مہینے کے وقفے سے، بالکل، اور جب تک کسی خاتون کو 3 طلاقیں نہ دے دی جائیں، اس وقت تک وہ طلاق کا ان کو آرڈر جاری نہیں کرتے، نوٹیفیکیشن نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ٹوٹلی غلط ہے، ظلم ہے، صحیح، سنت نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ الطلاق مرتان، مرد حضرات کو اگر ضرورت پیش آ جائے زندگی میں، کہیں وہ نہیں نباہ ہو رہا تو ایک طلاق دے دے، بالکل صحیح، عدت گزر جائے تو بس نکاح ختم۔ اور اگر وہ عدت کے اندر رجوع کر لیں تو اس کے بعد دوسرا آپشن بھی ہے، اگر زندگی میں پھر کبھی انبن ہوئی اور اس نے طلاق دے دی تو پھر وہی پروسیجر چلے گا کہ 3 ماہ کے اندر وہ کر لے رجوع تو صلح ہو گئی، نہ کرے تو طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے یہ یونین کونسل والوں نے یہ غلط نظام رائج کر دیا ہے کہ جب تک وہ 3 نوٹس نہ بھیج دیں، عورت کو آگے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے،
اور اس کو طلاق کو وہ کنفرم ہی نہیں کرتے، ایک طلاق کو وہ طلاق ہی نہیں سمجھتے، تو یہ غلط ہے۔ عورت کو جس وقت مرد نے لکھ کر بول کر ٹیلی فون پر طلاق دے دی، اسی دن سے اس کی عدت شروع ہے، وہ متعلقہ ہو گئی ہے، متعلقہ ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 3 نوٹس 3 ماہ میں جائیں گے یونین کونسل کے تو 3 ماہ کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی، نہیں، جس دن اس نے طلاق دی ہے اسی دن سے اس کی عدت شروع ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کے جنم دن تک اس کی عدت ہے، خواہ وہ اگلے دن ولادت ہو اگلے دن ہو جائے تو اگلے دن ختم۔ بالکل صحیح۔ اور اگر وہ 6-7 ماہ تک لمبی ہو جاتی ہے تو پھر 6-7 ماہ تک اس کی عدت ہے۔ اس میں خامد کو صلح کا حق ہے، رجوع کا حق ہے، بیوی کو واپس لے جا سکتا ہے صلح کر کے۔ اور اگر یہ پریگننٹ نہ ہو تو پھر 3 مینسز یا 3 ماہ تک، بعض خواتین کو 1 ماہ میں بھی 3 دفعہ مینسز آئے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ٹھیک، مثالیں موجود ہیں، ریئر کیسز ایسے بھی ہو ریئر جاتے ہیں۔ کیسز ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی خاتون کو ایک ہی ماہ میں 3 مینسز آ گئے، اس نے آ کر گواہی دی تو بس ٹھیک ہے۔ اور اگر عام طور پر روٹین کے مطابق دیکھا جائے تو کسی بھی خاتون کو 3 ماہ میں 3 دفعہ مینسز آتے ہیں، تو 3 ماہ کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی، لیکن شروع کب ہوگی؟ جس وقت اس نے طلاق دی ہے اسی دن سے شروع۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، میں یہ جو آسانی دین کی تھی، بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے توجہ دلائی ہے، یعنی گویا کہ ہماری زندگیوں سے ہمارا اختیار اس جو نظام بنایا گیا ہے یونین کونسل کا، اس نے چھین لیا ہے۔ شریعت نے بڑا سادہ آسان حل دیا تھا کہ ایک طلاق اگر دے دی گئی ہے اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی ہے، اب بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، یا اگر نہیں کرتی تو مہینے کے اندر اندر بغیر دوسرا نکاح کیے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے 3 ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر۔ لیکن ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں ہم دلا کے چھوڑتے ہیں یونین کونسل سے تاکہ دوبارہ ان کی رسائی کا، ان کے رجوع کا کوئی سلسلہ باقی نہ رہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہو، ہمارے علماء اکرام ہوں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، خواتین ہیں، شادی نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اور 2 گھروں کے اجڑنے اور بسنے کا معاملہ ہے۔ بھٹی صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پر بڑی وضاحت سے بات کی ہے۔ اس پر ظلم یہ ہے کہ جب یونین کونسل والے آپ جاتے ہیں نا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو وہ 3 نوٹس پر اکٹھے سائن کروا لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ دولہا صاحب ایک طلاق دینا چاہتے ہیں اور یونین کونسل والے 3 پر سائن کرا لیتے ہیں۔ بالکل، بہت غلط نظام اور چل رہا ہے۔ بعض دفعہ والدین ایسا ظلم کرتے ہیں، ایسا کیس بھی ہمارے پاس آیا۔ یہ جو معاشرے پر ظلم ہو رہے ہیں آپ اس کا بیان کر رہے تھے کہ والدین ناراض ہوئے ہیں، بیٹے کو فورس کیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کہتا ابو جی میرا تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، بیٹے کو بھی نکال دیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ ان سے اسٹامپ پیپر پر 3 نوٹس 3 سائن کروا چکے تھے بیٹے سے۔ اب بیٹا اور اس کی بیوی وہ کٹھے رہ رہے ہیں اور والد صاحب مہینے کے بعد نوٹس بھیج رہے ہیں، 3 نوٹس بھیج دی۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹے کو پتہ چلا پہلی طلاق کا کہ والد صاحب نے نوٹس بھیج دی ہے، ظاہر وہ فوراً بھاگا، میکے میں تھی بیوی، اس کو وہاں سے لیا، مکان کرائے پر لیا، اور وہ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے کہ اگر ایک طلاق دی بھی ہے میں والد صاحب کے پریشر میں آ کر تو میں نے تو صلح کر لی، لیکن والد صاحب نے اگلے مہینے دوسرا نوٹس بھیج دیا، اگلے مہینے تیسرا، اور وہ اکٹھے جی رہے ہیں۔ ہاں، اور اب والد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تم حرام زندگی گزار رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارے جو بچے اس عرصے میں پیدا ہوئے وہ بھی حرام کے ہیں۔ اس بچے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، پورا خاندان اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ غلام رسول ہے جی، ٹوبہ ٹیک سنگھ تو میں پہلے عرض کیتا ہوں تھوڑی دیر پہلے۔ جی غلام رسول صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں پہلے استخارہ کیتا آج 9 بجے، تو دوبارہ میں استخارہ اور طریقے نہ کر سکتا یا نہیں؟ اچھا، آپ نے ایک دفعہ استخارہ کر لیا تو کیا آپ کو اطمینان نہیں ہوا؟ دوبارہ استخارہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، عرض ہے کہ پہلے میں کیتا سیگا اور کسی نے دسیا سی، ہن انہوں نے دسیا کہ اعزاز سورت دا آخری جڑے لفظ نے انہاں دا استخارہ کرو۔ میں پھر اس واسطے میں کہ مولانا صاحب نے پوچھنا ہے کہ ایک کو اطمینان ہے یا دوسرا کر لیے؟ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، یہ بہت اچھا سوال کیا، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب، میں نے تھوڑی سی وضاحت اسی لیے چاہی کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔
ایک تو وہ استخارے کا مسنون طریقہ آپ ضرور بتائیے. وہ کہتے ہیں کسی صورت کے ذریعے سے کیا ہے, اب کسی نے کسی اور طریقے سے مجھے بتایا ہے, تو ایک کر لیا ہے, اب دوسرا کیا کروں کیا نہ کروں, یہ ضرور آپ فرمائیے. استخارہ بھی ایک بزنس بن چکا ہے, اور ہمارے ناظرین بھی بعض دفعہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو استخارہ کر کے دیں, جیسے چل رہا ہے لوگ, جیسے چل رہا ہے تو فیس لیں اور استخارہ کر کے دیں. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے لیے فری ہے, اللہ اکبر, اور اتنا آسان ہے, اتنا پیارا ہے کہ ہر بندہ عمل کر سکتا ہے. واہ, ہر بندہ کر سکتا ہے. لیکن وہ فیس لینے والوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ وہ بندہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ حضرت صاحب پھر تسی کر دیو. تو استخارہ ہے کیا؟ استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا. واہ, کہ اللہ میں تو نہیں جانتا, میرا ظاہر باطن تو جانتا ہے, میرے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے, کون سی نقصان دہ ہے, یہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اے اللہ میری معیشت, میری آخرت, میری دنیا بہتری کس میں ہے وہ تو جانتا ہے. بالکل ٹھیک. کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ تو جانتا ہے. تو یہ دعا کرنی ہے. استخارے کی دعا مل جاتی کتابوں سے بھی, گوگل سے بھی. تو 2 نفل پڑھنے ہیں سمپل, جب نفلوں کا ٹائم ہو, جیسے ابھی نفل کا ٹائم ہے, بالکل صحیح. زوال سے پہلے نفل پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں, مغرب کے بعد پڑھ لیں. 2 نفل پڑھ کے وہ دعا کرنی استخارے کی. اس استخارے کے اندر وہی چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں کہ اللہ میں بے بس ہوں, تو اللہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے, سارے خزانے تیرے پاس ہیں. اللہ میری بہتری تو جانتا ہے, اگر یہ چیز میرے مقدر میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے, اور اگر بہتر نہیں تو اللہ مجھ سے دور کر دے اور مجھے راضی بھی کر دے. تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, جو میرے لیے بہتر ہے میرے مقدر میں ہو جائے. بالکل صحیح. تو یہ 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں نے اپنے رب سے مشورہ لے لیا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ کام آپ کو بہتر نظر آئے تو کر گزریں, اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. بالکل صحیح. اور اگر جس کام کے لیے آپ کر رہے تھے وہ کام آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, استخارے کے بعد لگ رہا ہے, ہاں استخارے کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا, تو چھوڑ دیں. اس کے لیے سونا, اور سونے میں خواب میں آپ کو نظر آئے گا کوئی اشارہ دینے والا بزرگ آئے گا, یا کوئی دوسرا استخارہ کرے گا, ہاں, یا کوئی دوسرے سے استخارہ کرانا, تو یہ ٹوٹلی چیزیں غلط ہیں. بھٹی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے. آپ نے بڑا آسان طریقہ بتایا, ظاہر مسنون طریقہ بتایا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. اب کوئی ان کے مقابلے میں کوئی بھی سکھاتا رہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا, آپ نے فرمایا کہ ایک تو تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں, نفل پڑھنے کے لیے. اچھا, پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے, تو اس میں آپ نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں. اب بھٹی صاحب وہ نفل مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھے گا, یا تحیات میں پڑھ لے, یا اگلا بھی تشہد میں پڑھ لے؟ اگلا سوال ساتھ ہی آپ ایڈ کر لیجئے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے, مشکل ہے نا سارے, اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے, ٹھیک ہے, اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے, موبائل پر نکالے اور اوپر سے دیکھ کر پڑھ لے, اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے. کتاب ہے تو کتاب سے دیکھ کر پڑھ لے. بالکل ٹھیک, بالکل کچھ بھی نہیں آتا تو پنجابی میں کر لے. یہی یہی کلمات پنجابی میں اپنی زبان میں اللہ سے کہ اللہ خیر و برکت تیرے ہاتھ میں ہے, میں خالی ہوں. اے اللہ غیب کا علم تیرے پاس ہے, میں نہیں جانتا کہ کل کو میرے لیے کیا نفع بخش ہے کیا نقصان دہ ہے. اللہ اگر یہ کام میرے لیے نفع بخش ہے تو مجھے عطا کر دے, اور اگر نقصان دہ ہے تو مجھے اس سے محفوظ کر لے. اپنے الفاظ میں دعا کر لے. بالکل. اور اگر وہ مسنون الفاظ پڑھے گا جو آمنہ کے لال نے سکھائے ہیں تو اس کی خیر و برکت تو ہو ہی نہیں سکتی, تاثیر ہی اور ہے. اس کی تاثیر ہی اور. لیجئے بھائی صاحب, آپ جان لیجئے, بہت سے دیگر ناظرین بھی جان لیں کہ یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے. یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ استخارہ صرف جائز امور میں ہوتا ہے, جن میں اختیار ہو, جس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہوں اور دونوں جائز ہوں. بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کروں یا یہ نہ کروں, یہاں رشتہ کروں یا نہ کروں, یہاں جاب اختیار کروں یا نہ کروں, یہ سواری خریدوں یا نہ خریدوں. یعنی اس طرح کے معاملات میں 2 رکعتیں پڑھیے, اور اس کے بعد اگر یاد ہے تو ٹھیک, نہیں یاد تو کتاب اٹھائیے, موبائل میں ڈھونڈیے گوگل سے اور دعا کر لیجئے. اس کے بعد آپ کا رجحان جس طرف بن جائے وہ کام کر گزریے. اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ ہفتہ سوتے رہیں کہ خواب ہی نہیں آ رہا. کیوں بھٹی صاحب؟ اور خواب کو ڈراؤنا آ جائے تو پھر پریشان ہو جائیں. تو یہ آسان معاملہ ہے, خدا کے لیے اسے آسان ہی رہنے دیجئے. جی بھٹی صاحب, اگلا سوال ہمارے پاس. ہم چونکہ بھٹی صاحب وہ ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہلے کلچر کوئی اور تھا, پھر اسلام آیا, اللہ کا فضل ہوا, لیکن چونکہ تہذیبی چیزیں, کئی کلچرل چیزیں آج بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ رشتوں میں بعض لوگ ستارہ میچ کرنے کا کہتے ہیں کہ دونوں کا ستارہ مل بھی رہا ہے کہ نہیں, تو یہ ستارہ ملانا اور پھر اس کے بعد شادی کا ڈیسائیڈ کرنا, یہ شرعن کیسا ہے؟ ستارے ملانے کے بعد بھی طلاقیں ہو جاتی ہے.
بالکل، وہ پتہ نہیں ملاتے ہیں کیسے. تو یہ ستاروں پر اس قدر ایمان رکھنا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ. مومن اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اور ان ستاروں کی گردش سے اس کی زندگی پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے میں تھے تو رات کو بارش ہوئی. ٹھیک. بڑا خوشگوار موسم ہو گیا. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو نہیں پتہ، آپ جانتے ہیں کیا فرمایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرش والا کہتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد کچھ بندے مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ ستاروں کی گردش کے منکر ہیں، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت سے نہیں، فلاں ستارہ ادھر آیا تھا تو اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ ستارہ ادھر سے ادھر جائے گا تو یہ ہو جائے گا. یہ اعتقاد ستاروں میں رکھا. تو اس کا اعتقاد ستاروں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. تو اللہ پر اعتقاد رکھنا ہے. ستاروں کی گردن ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کچھ نہیں ہوتا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خلیفہ راشد ان لوگوں ان کو کہتے ہیں، وہ ایک دن سفر میں تھے تو ایک ستارہ شناس نے دیکھا اور دیکھ کر کہا حضرت وہ دیکھیں ستارہ دبر میں ہے. دبر ایک ستارہ تھا جن کو وہ بڑا منحوس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو آج اگر ہم سفر پر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہم ستاروں سے نہ دیکھ کر سفر کرتے ہیں نہ رکتے ہیں. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں ستاروں کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا. ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہم جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو مومن کو بھی ایسا ہی پکا یقین رکھنا چاہیے، ایسا ایمان مضبوط ہو کہ بعض دفعہ بلی سے ڈر جاتے ہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا، کالا کتا آگے سے گزر گیا، تو ایسی چیزوں پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. حضرت عبداللہ بن عباس جا رہے تھے تو کوا بولتا ہوا گیا. تو ایک شخص نے کہا خیر خیر خیر، اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے بولنے میں نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے. وہ بیچارہ اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہا ہے. بالکل وہ صحیح. اپنی بالکل کسی صحیح. پریشانی میں ہے، ہماری خیر اور شر اس کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل صحیح. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں. میں صرف یہ کہوں گا ناظرین کہ یہ جو ستارے ہوں، کوے ہوں، یہ مخلوقات پر نہیں، ہمارا ان کے خالق پر ایمان ہے. تو کالر ہیں ہمارے ساتھ، فیصل ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے مفتی صاحب سے دو سوال تھے کہ میرا چھوٹا سا گھر ہے اور میرا چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا. کمرے میں ہم نے ڈالا ہوا کارپیٹ. جی. وہ اس کارپیٹ کے اوپر کبھی کبھی وہ جو دودھ پیتا ہے وہ الٹی کر دیتا ہے یا اس کا پیشاب لگ جاتا ہے. تو اب میری وائف نے گھر میں نماز پڑھنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ واش بیسن لگا ہوا گھر میں، تو اس میں میری وائف نے اس کا بچے کا وہ واش روم وغیرہ صاف کرتی ہیں، تو کیا اسی واش بیسن میں ہم وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ اس بارے میں میں رہنمائی چاہ رہا تھا. جی ٹھیک ہے، ابھی جواب لے لیتے ہیں. جی بھٹی صاحب. جی بچہ جب تک کھانا ٹھوس غذا نہیں کھانی شروع کرتا اس وقت تک بچے کے پیشاب پر خالی چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور بچی چھوٹی ہو یا بڑی اس کے پیشاب کی جگہ جتنی جگہ پر پیشاب گرا اس کو دھونا ضروری ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہوا ہے اور وہ کلین پر کھیلتے ہوئے کے بعد وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اتنے حصے پر پانی کے چھینٹے مار کر آپ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہو جائے. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ گیلا ہو جائے تو سکھانا پھر آپ کا مسئلہ ہے کہ اس کو ڈرائر کے ساتھ خشک کر لیں. بالکل صحیح. اور باقی رہ گیا بیسن کے اندر بچے کو صفائی کی ہے تو اس کے بعد وہ بیسن ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہر چیز نیچے چلی جائے، اوپر سے وہ صاف ہے. ٹھیک ہے. پانی بہا دیا آپ نے، صاف کر لیا، بعض دفعہ آپ نے اوپر کوئی سرف وغیرہ لگا کے اس کو دھو بھی لیا ہے تو صاف ہو گئی جگہ، تو اب وہاں پر وضو کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں. بالکل صحیح. بڑا آسان ہے جی دین ماشاءاللہ. بھٹی صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت لطف آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچا. شکریہ آپ کا. قاری صاحب بہت خوبصورت تلاوت تھی آپ کی، آپ بیٹھے رہے ہمارے ساتھ. آپ کے بیٹھنے کا، تلاوت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں احباب کا یہ جو بولنا ہے بیٹھنا ہے یہ قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہم اس سیگمنٹ میں اپنے ان مہمانوں سے اجازت لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو جیسے میں پہلے بھی آپ کو بیان کرتا رہا کہ آج کا دن بڑا اہم ہے، تو اس دن کے حوالے سے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں بڑے مشہور اور بڑے نامور اور اس کاز کے لیے بڑے کمیٹڈ اور ممتاز لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. محمد و آل محمد اللهم صل على
नाजरीन, वेलकम बैक टू शान रहमतुल्लिल आलमीन ट्रांसमिशन। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ये बहुत ख़ास एक नशस्त है, बहुत ख़ास आज के हमारे मेहमान हैं। मैं बहुत ऑनर्ड फ़ील कर रहा हूँ और मुझे यूँ लगता है कि मैं एक मुनव्वर रूहानी मजलिस में आ गया हूँ। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा, सआदत हासिल करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुमुल आलिया। एक ज़माना जानता है, मैं शेख को जब देख रहा हूँ तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, एक दिन उनकी गली से गुज़रा था मैं, फिर ये रोज़ का मशगला हो गया। ख़त्म नबूवत से जुड़े और फिर ख़त्म नबूवत ही आपका नाम, आपका काम और आपकी पहचान हो गया। आप मरकज़ी रहनुमा हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के। बहरहाल बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा काम है। आज हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपसे ख़त्म नबूवत के उस काम के बारे में जान सकें जो दुनिया में अगर कहीं हुआ है तो पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है, तो कोशिश करेंगे जानने की। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कफ़ील बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अमीर मजलिस एहरार इस्लाम हैं। और मैं एक अजीब कैफियत में हूँ जब से शेख तशरीफ़ लाए हैं और मैं आपको देखता हूँ, मुझे बर्रे सगीर की वो रातें याद आती हैं जो शायद मेरे अजदाद ने देखी होंगी, जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम व मग़फ़ूर अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर करे, वो अपने ख़ास लहजे में तिलावत करते थे, कुरान पढ़ते थे, खिताबत को एक नया जोबन देते थे और दुनिया सुनती थी और पता ही नहीं चलता था कब इशा के बाद वो शुरू उन्होंने खिताब फरमाया और कब फजर हो गई। तो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम दीन के लिए, खिताबत के लिए, रूहानियत के लिए। तो आपको उनसे निस्बत भी है और ख़त्म नबूवत से निस्बत है। नवासे हैं आप सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह के, तो आप भी मौजूद हैं, आपसे भी बात होगी। मौलाना हसन महमूद कबीरपुरी साहब, बहुत बड़े ख़ानवादे से आपका ताल्लुक़ है, ख़त्म नबूवत से आपको भी ख़ास निस्बत है, ख़ास ताल्लुक़ है। मौलाना इब्राहीम कबीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानवादे से आपका ताल्लुक़ है। जी, मैं आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को बहुत बारौनक कर दिया है, बहुत मुनव्वर कर दिया है। शुरू करते हैं जी मौलाना अल्लाह वसाया साहब से। शेख, मैं जानना चाहता हूँ कि आज के दिन जब हम यहाँ बैठे हैं और 7 सितंबर है और ख़त्म नबूवत का हमारा आज का मौजू है और इसके पीछे एक तवील तारीख़ है, बड़ी यादें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ा किरदार है, जेलो बंद की सोबतें हैं, फाका कशियाँ हैं और हुक्मरानों के सामने डट जाने की बातें हैं। तो कैसे आप इसको समराइज़ करते हैं? वो सारी बात अगर आज हमने याद करनी हो, अपने बच्चों को बतानी हो, तो कैसे बताएंगे कि आज का दिन किस हवाले से ख़ास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1974 की 29 मई को जनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर जनाब एक्सप्रेस से सफ़र करने वाले निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबाए अज़ीज़, उनको कादियानियों ने अपने स्टेशन जनाब नगर पर मारा पीटा, ज़ख्मी किया। उसके देने की कोशिश भी की। वो 22 मई को वाक़या हुआ था जब ये जा रहे थे, तो उस वक्त वापसी की बात है। उनको लिटरेचर दिया। वो तलबा यूनियन के इलेक्शन में एक कादियानी के मुकाबले में खड़े हुए थे, उनकी जहन साजी थी। वो कादियानी जिस पैनल के अंदर था वो सारा शिकस्त खा गया, ये यूनियन वाले कामयाब हो गए। तो ये अपना आउटिंग के लिए सवात जा रहे थे, तो जनाब एक्सप्रेस के ज़रिए इन्होंने पेशावर तक सफ़र करना था। जब 22 मई को वहाँ से गुज़रे तो कादियानियों ने उनको लिटरेचर दिया। इन्होंने देखा कि ये कादियानियों का लिटरेचर है, तो उसके ऊपर इन्होंने इजहार बेज़ारी किया। उसके नतीजे इन्होंने नारे भी लगाए।
اس کے رد عمل میں قادیانیوں نے وہ انگڑائی لی، ان کا ماتھا ٹھنکا، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن ٹرین کا سٹاپ 1 منٹ تھا، ٹرین چلی تو یہ طلباء بھی دوڑ کر اس میں سوار ہو گئے اور حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ٹھیک 29 مئی کو اسی ٹرین کے ذریعے پھر انہوں نے، ان کی ریزرو بوگیاں تھیں، وہ واپسی کا سفر کرنا تھا۔ قادیانیوں نے وہ تو ان کے پروگرام معلوم کیا، سرگودھا، شاہین آباد، نشتر آباد، لالیاں، چناب نگر، چنیوٹ، ان تمام ریلوے اسٹیشنوں پر قادیانی ریلوے ماسٹر تھے۔ انہوں نے کنٹرول روم کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ ٹرین کس وقت پہنچے گی۔ چنانچہ سرگودھا اور نشتر آباد لالیاں سے بھی قادیانی اس ٹرین کے اندر مسلح کے ہاکیوں اور ڈنڈوں سے مسلح اس ٹرین کے اندر انہوں نے سفر کیا اور ان طلباء عزیز کی ان بوگیوں کو نشانہ بنایا۔ جس وقت وہ ٹرین چناب نگر پہنچی تو بعد میں جوڈیشنل انکوائری کے لیے ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے، ان کا نام سمدانی صاحب تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ موقع پر 2200 یا 2000 کے لگ بھگ قادیانی وہاں پر موجود تھے۔ ان کے پاس آہنی مکے تھے، لوہے کے ہنٹر تھے، ڈنڈے تھے، ہاکیاں تھیں۔ تو جو قادیانی ٹرین کے اندر سوار تھے انہوں نے اندر سے اس ٹرین کے ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جانے کے لیے جو راستے تھے ان کو دروازوں کو توڑ دیا اور ان کے ونڈو توڑے۔ طلباء سوئے ہوئے تھے بے خبر، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ان کو ان کی سیٹوں سے پکڑ کر کسی کے سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کی ٹائی کو، تو اس طرح کر کے ان کو سیٹوں سے اتار کر نیچے کی طرف اچھالتے۔ تو پلیٹ فارم پر جو قادیانی تھے ہاتھوں ہاتھ لیتے، انہی پلیٹ فارم پر لٹاتے اور ان کی پٹائی کرتے۔ کسی کی انہوں نے پسلی توڑی، کسی کی ہنسلی توڑی، کسی کے ناک پہ زخم آیا، کسی کی پیشانی پر۔ اسٹیشن ماسٹر چونکہ قادیانی تھا، جس ٹرین کا 1 منٹ سٹاپ تھا 1 گھنٹہ تک اس نے اس کو روکے رکھا، اور ان طلباء عزیز سے قادیانیوں نے اس بات کا بدلہ لیا کہ 22 تاریخ کو تم نے ہمارے اسٹیشن پر ہمارے مرزا کے خلاف نعرے بازی کیوں کی تھی۔ یہ وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس کے رد عمل میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایک تحریک چلی، تمام مکاتب فکر کی قیادت اس کے اندر شریک ہوئی۔ بالکل مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ وہ پوری منظر کشی گویا کہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ میں شامل کرنا چاہتا ہوں مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب کو۔ بخاری صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شیخ جہاں تک بات کو لے آئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ظاہر وقت کم ہے، میں چاہوں گا مختصراً یہ پھر تحریک پوری اس موقع تک کیسے پہنچی جب ہم پارلیمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کے ساتھ ربوہ موجودہ چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جو تشدد ہوا، دراصل یہ قادیانیوں کا موروثی طریقہ کار ہے۔ روز اول سے ہی یہ ایک پرتشدد تحریک ہے، بالکل مذہب کے نام پر سیاست میں داخل ہو کر تشدد کرنے والے بڑا اہم لوگ نقطہ بیان فرمایا آپ نے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا کہ قادیان میں یعنی 1919 میں 20 میں اس دور میں جلسہ ہوا، 24 میں جلسہ ہوا، انہوں نے اس جلسے پر بھی حملہ کیا۔ ٹھیک، تشدد کیا، یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ ٹھیک، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جواباً تشدد نہیں کیا گیا، صبر کیا گیا۔ وہ ایک تسلسل تھا ادھر سے تشدد کا اور امت مسلمہ کی طرف سے صبر کا۔ ٹھیک، تو یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔
اس صبر کے نتیجے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا میں نام لینا چاہوں گا جن طلباء نے یہ قربانی دی اور ان پر یہ تشدد ہوا. ان کے لیڈر تھے اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر ڈاکٹر ارباب عالم. ٹھیک. تو آج بھی وہ زندہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وہ بھی زخمی ہوئے اور ان زخمی طلباء کو پھر جس طرح اگلے اسٹیشنوں پر چنیوٹ میں اور پھر فیصل آباد میں علماء نے خبر پھیل گئی, انہوں نے اس کو سنبھالا اور مسلمانوں کو تشدد سے روکا. واہ. کہ اس کے جواب میں آپ نے تشدد نہیں کرنا, ہم نے ایک حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. واہ, بہت خوب. تو ہماری قیادت جس میں تمام مسالک کے لوگ شامل تھے, انہوں نے جس دانش مندی اور حسن تدبیر سے اس سارے ماحول کو انہوں نے کنٹرول کیا, ایک کل جماعتی مجلس عمل بنی اور اس معاملے پر غور و فکر شروع ہوا. دوسری طرف حکومت کی طرف سے تحقیقاتی کمیشن بنا, جیسے مولانا نے بتایا جسٹس سمدانی تھے اس کے سربراہ. تو یہ مختلف ادارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوئے اور عوام کے اندر علماء اس بات کو لے کر چلے کہ جناب یہ تشدد ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ پھر ایک تحریک کی صورت بنی اور کل جماعتی مجلس عمل بنی. پھر اس میں مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے صدر بنے اور مولانا محمود احمد رضوی وہ اس کے سیکرٹری جنرل تھے. مولانا مفتی محمود, مولانا شاہ احمد نورانی اور اسی طرح مولانا سید ابو ذر بخاری امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند تھے. آغا شورش کاشمیری, مولانا تاج محمود, اس میں حکیم عبدالرحیم اشرف تھے, حاجی فیصل آباد سے علامہ احسان اللہ ظہیر تھے, حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب تھے. بالکل ٹھیک. یہ سارے تمام لوگ مسالک تھے جید اور ممتاز اور انہوں نے پھر اس کو ایک تحریکی صورت دی. مطالبات تھے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, اس کی انکوائری کی جائے, سزا دی جائے اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. وہ جو پرانا مطالبہ تھا 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں, اس کو پوری قوت کے ساتھ آگے پیش کیا. یوں ایک تحریک بنی اور وہ پھر پارلیمنٹ تک بات پہنچی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر مسلسل اس پر اجلاس ہوئے, ان کیمرہ بریفنگ تھی اور اس میں قادیانیوں نے خود درخواست دی کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے. ٹھیک. ہمیں بائی پاس کر کے آپ کوئی الگ سے ہمارے بارے میں یہاں کو فیصلہ کریں. یہ ویسے بہت اچھا ہوا. یہ انہوں نے خود درخواست دی, ہم نے نہیں بلایا. بالکل صحیح. تو وہ خود اس میں شامل ہوئے اور وہاں وہ اپنا مقدمہ خود ہارے اور پوری اسمبلی نے, اور انہیں بڑا طویل ٹائم دیا گیا. بہت طویل ٹائم ہے. دونوں گروہوں پر یہ بحث ہوئی, ان کا لاہوری گروپ جو ہے اس پر بھی اور جو ربوہ کا گروپ تھا قادیانی اس پر بھی, اور ان کو اپنا موقف پیش کرنے کا کھلا موقع دیا گیا. دونوں درخواست دے کر آئے کہ ٹھیک ہے. تو یوں وہاں یہ ثابت ہوا, انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم اپنے سوا تمام مسلمانوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. تو اس پر پھر یہ ڈیسیژن ہوا, ایک آئینی ترمیم. بالکل صحیح, بالکل صحیح, ماشاءاللہ. جی مولانا حسن محمود کمیری پوری صاحب, ہم آنرڈ ہیں کہ آپ بھی تشریف لائے. آپ کا تعلق بھی جیسے یہ مشائخ ہمارے موجود ہیں اور ایک تاریخ ہے ختم نبوت کے ساتھ انسلاک کی ان کی. آپ کے خانوادے نے بھی اس میں بہت کام کیا, کتب لکھی گئیں, اور خاص طور پر یہ اس کا تذکرہ بھی فرمائیے اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو, یہ کس طرح مسلمانوں کے خون میں ایک بہتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے مظاہر پر عجیب و غریب کرشمے کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مقدس عنوان پر آج کے تاریخی دن میں ہمیں یہاں بیٹھ کر بات کرنے کا موقع عطا کیا. اور میں یہ بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کے ساتھ مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر میں برکت فرمائے. آمین آمین. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے, یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. بے شک. اور کوئی بھی مسلمان جو صاحب عقل و شعور ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. بے شک. یہ مسلمانوں کے خون میں شامل ہے. جیسے آپ نے شروع میں شعر پڑھا تھا
کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے بالکل بات ایسی ہے، ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. مولانا اللہ وسائے صاحب نے پھر محترم شاہ صاحب نے اس کا سارا پس منظر بیان کیا. پہلی تحریک 53 میں چلی، وہ باوجود اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. پھر اس ربوے کے ظلم و ستم کے پس منظر میں دوسری تحریک چلی، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کی 1974 میں. اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ محمد حنیف رحمہ صاحب تھے. سمدانی صاحب کا کمیشن بنا، انہوں نے رپورٹ دی، سارا کچھ ہوا. جہاں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، مولانا عبداللہ ککوڑہ کھٹک والے تھے اور دیگر علماء کرام تھے. جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور احمد، مولانا محمود اعظم فاروقی کراچی والے، اسی طرح خان عبدالولی خان، اس طرح کے چوٹی کے جو سیاستدان تھے وہ اس اسمبلی میں موجود. اس نام پہ سب جمع ہو گئے ماشاءاللہ. اس میں جماعت اہل حدیث کی طرف سے مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ 50 سال گزر چکے ہیں، کافی سارے علماء کرام اس جانب دار فانی سے رخصت ہو کر اللہ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے. تو یہاں سلسلہ جب اسمبلی میں پہنچا، وہاں پر اب ضرورت محسوس ہوئی. جو اراکین اسمبلی تھے تو ان کو تو مرزائیوں کے عقائد اور مکروہ جو باتیں تھیں ان سے تو واقفیت نہیں تھی. چند علماء تھے، یہ بھی بڑی غنیمت تھی جو علماء اس موقع پر اسمبلی میں موجود تھے. تو والدہ گرامی نے اس سلسلے میں سب سے پہلے 1951 میں ایک کتاب لکھی، ٹھیک، فسانہ قادیاں. وہ 85 صفحات پر مشتمل تھی. ٹھیک. اس میں ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، ان کو غلط ثابت کیا گیا تاکہ پبلک کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے. بالکل. اس کے بعد دوسری کتاب لکھی مرزا قادیاں کے 10 جھوٹ، اس بنیاد پر کہ نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی صادق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. لیکن مرزے کے 10 جھوٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹا کبھی نبی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. یعنی ماشاءاللہ جی آپ کے بزرگوں نے کتاب کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا. مولانا صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ تصنیف کی طرف بھی جب توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت کام لیا، بہت آپ نے لکھا. تھوڑا اس کام کا بھی ہمیں تعارف کروائیے تاکہ ہم اپنا سینہ منور کریں. میں درخواست کرتا ہوں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے وہ اکابر جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے قادیانیوں کے متعلق کتابیں لکھی، ایک وقتی ضرورت کے تحت ایک ہی دفعہ چھپی اور پھر ناپید ہو گئی. ہم نے ان کو اکٹھا کرنے کا وہ کیا کہتے ہیں ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کے تحت میں 60 جلدیں احتساب قادیانیت کے نام پر وہ پرانے بزرگوں کے تمام تر رسائل بغیر کسی مکتب فکر کے امتیاز کے، سبھی بزرگوں کے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کے اس لٹریچر کو جو نایاب تھے، جن کا ملنا مشکل تھا، اس کے اندر جمع کیا. بہت عظیم کام. اس کے بعد پھر وہ 60 جلدیں اتنا بڑا سیٹ تیار ہو گیا کہ ہمہ وقت اسے پورے کو جو ہے وہ اپنا مارکیٹ کے اندر اویلیبل رکھنا ہمارے لیے مشکل ہوا. ظاہر ہے وہ پریس میں چھپنا ہے، اخراجات ہونے ہیں. کبھی کوئی جلد شارٹ ہو جاتی، کبھی کوئی شارٹ ہو جاتی. تو ہم نے اسی سلسلے کو پھر محاسبہ قادیانیت کے نام پر شروع کیا. ٹھیک. اس کی اس وقت تک 33 جلدیں آ چکی ہیں. ماشاءاللہ. وہ 60 جلدیں اور یہ 33 تو 93 جلدیں ہو گئی ہیں اسی سلسلہ کی. ماشاءاللہ. اور اس دفعہ چونکہ یہ گولڈن جوبلی کا سال ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی آج تک
تمام وہ جو کلیات ہیں رد قادیانیت پر وہ علیحدہ علیحدہ تو چھپتی رہیں، ایک ساتھ کسی ایک جلد کے اندر نہیں چھپی تھی۔ کمال، اس دفعہ اس کو چھاپا۔ یہ ان بزرگوں میں سے تھے جنہوں نے خود مرزا قادیانی کے زمانے میں اس کا مقابلہ بھی کیا اور اس زمانے میں کتابیں لکھی ایک دوسرے کے متعلق، تو وہ شائع کی، اور اس وقت تک 1394 کتابیں ہم چھاپ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ختم نبوت کا اعجاز ہی ہے ماشاءاللہ۔ اور خیال ہے کہ اسے 100 تک لے جائیں گے تاکہ 100 جلدوں پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا رد قادیانیت پر تمام مکاتب فکر کا جمع ہو جائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ ماشاءاللہ، یہ اتنا عظیم کام ہے جی، آپ نے بہت خوبصورت کام کیا، کیونکہ تحریک اٹھتی ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے، پھر ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مصروفیات، دیگر ایشوز، وہ چیزیں کہیں اور چلی جاتی ہیں، تو ان کا موجود رہنا، تاریخ کا سامنے رہنا، یہ بڑا ضروری تھا اور بڑا اہم کام کیا گیا ماشاءاللہ۔ شیخ مولانا سید محمد کفیل بخاری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ میں کچھ دل سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورا وہ تناظر یعنی اسلاف کا، خاص طور پر بخاری صاحب میرے ذہن میں آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، ہمارے بزرگوں کی، پھر آپ کے وہ خاندان میں، نسب میں، اس کوئی ایسا واقعہ کہ وہ ششدر ہو جائیں ہم کہ یہ محبت کس طرح کے گلاب کھلاتی ہے، کس طرح کے معجزے کاشت کرتی ہے محبت رسول۔ محبت تو ویسے ہی بے پناہ ہوتی ہے، واہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، واہ واہ، لیکن جب رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جائے تو یہ بجھنے والا نہیں ہوتا، اس کی روشنی بڑھتی ہے، اس کی لو اور تیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک ذمہ داری تو میری نسبی ذمہ داری ہے کہ میں اس نسل سے ہوں، مجھے اپنے تقوی پر، اپنے عمل پر کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن اپنے مجھے اپنے خون پر اعتماد ہے۔ واہ خوبصورت، خون پر اعتماد ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم میں سے۔ تو یہ میری ایک نسبی ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نسب میں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ میرے جسم میں ہے، تو یہ اس کی خوشبو ہے کہ میں منصب ختم نبوت سے جدا ہو نہیں سکتا، اس کے تحفظ کی محنت سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اعتقادی طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میری مستقل ذمہ داری ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ میں اس محاذ پر اپنے آپ کو ہر وقت مستعد رکھوں۔ تو اصل میں جس دور کے یہ لوگ تھے اس میں وہ جھگڑے، وہ لڑائیاں جو آج کے دور میں ہیں، بدقسمتی وہ نہیں تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یہ 1919 کی بات ہے، اور بلکہ 20 کی اپریل، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ یہ امرتسر میں موجود ہیں، اور شاہ صاحب بھی امرتسر میں ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں اسٹیشن پر موجود ہوں، شاہ صاحب بھی کہیں سے آئے، اسٹیشن پر پھر پہنچ گئے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین کھلے عام جلسہ کر رہا ہے، اور اس میں وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اس پر کوئی سوچیں۔ تو فرمایا کہ ایسے ہے کہ شاہ جی آپ، وہ بند ماترم حال ہے ان کا، وہاں جلسہ ہے، آپ وہاں ڈیوٹی دیں، میں مسجد خیر الدین جو ہے میں اس میں مورچہ لگاتا ہوں۔ تو شاہ جی وہاں پہنچ گئے، اور کہتے میں اکیلا گیا۔ اچھا، وہاں مسلمان بھی تھے، قادیانی بھی تھے، اور مرزا بشیر الدین نے تقریر کے دوران حدیث پڑھی اور وہ غلط پڑھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں حیات ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس نے درمیان میں ساتھ موسیٰ و عیسیٰ بھی کر دیا، اچھا، حضرت عیسیٰ کا نام شامل کر دیا۔ تو ان کا جو باطل موقف ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ وہ اس دنیا سے ان کو موت آ گئی، اور وہ
जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना था मसीह मौऊद उन की जगह पे नऊज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी आ गया। इसको साबित करने के लिए एक लफ्ज़ उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐड कर दिया। तो शाह साहब खड़े हो गए, उन्होंने फरमाया कि हदीस सही पढ़ो, आगे नहीं चलने दूंगा, एक लम्हा आगे नहीं चलने दूंगा, हदीस सही पढ़ो। फरमाते थे मेरे इर्द गिर्द कादियानी बैठे थे, नौजवान थे, मैंने अंदाज़ा किया कि ये 20-25 जो नौजवान हैं, अगर ये मुझ पर हमला आवर हुए तो इनको मैं काफ़ी हूँ अल्लाह के फजल करम से, तो मैं तो बात करूँगा, हदीस का दिफा करूँगा। 3 मरतबा उसको टोका, बिल आखिर वो स्टेज छोड़कर भाग गया कि मैं नहीं चलने दूंगा, हदीस सही पढ़ो। तो ये एक पहला मार्का था। तो इस तरह ये लोग मिलजुल के चलते रहे। और फिर आगे चल के हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह वो शाह जी को इस सियासी मैदान में लेके आए। तो ये लोग हर एतबार से दीन के खादिम थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुबल्लिग और मन्नार थे, और मनसब ख़त्म नबूवत पर किसी भी तरफ से अगर कोई बात हुई है तो ये रुकावट बनकर खड़े हो गए हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ मनसबी भी है, हमारा नस्बी ये फरीज़ा भी है। तो इसको उन्होंने खूब अदा किया और उम्मत को इकट्ठा रखा उन्होंने। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये खूबसूरत दौर है, हम ख्वाहिश करते हैं, दुआ करते हैं कि फिर हम ये दौर देखें, मसलक कोई भी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, दीन के काज के लिए, इस महाज के लिए, फिर हम उलमा को इकट्ठे देखें। ये मुअज़्ज़ज़ और मुमताज़ मारूफ नाज़रीन, वेलकम बैक टू शान रहमतुल्लिल आलमीन ट्रांसमिशन। कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने ख़ुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई नहीं। ख़त्म नबूवत के हवाले से गोल्डन जुबली का मौका है, हम अपने अकाबर को याद कर रहे हैं और उनकी खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं और ये सआदत हासिल कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है तारीख़ बयान कर देना काफ़ी नहीं होता। और अभी ब्रेक में शेख से बात हो रही थी तो शेख फरमा रहे थे दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो बराबर अपनी साजिशों में लगे रहते हैं, अपने महाज पर लगे रहते हैं। तो कल की तरह आज भी हमें उसी तरह जानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ अमल करने की ज़रूरत है। तो मेहमानों से बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शेख, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप किताबों का तज़किरा फरमा रहे थे शेख इब्राहीम कमीरपुरी रहमहुल्लाह की, और फिर वहाँ पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी और इस पर तवील बहस हुई ज़ाहिर है, और बहुत मुफस्सल, कोई गोशा तिश्ना नहीं रहने दिया गया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई कि कल कोई एतराज़ कर सकते। तो वो जो किताब का एक रेफरेंस दिया गया, हवाला दिया गया, वो आपके वालिद गिरामी की किताब का हवाला था, उस बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमाइएगा। मैं अपने पहली गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका हूँ फसाना कादियाँ का और मिर्ज़ा कादियाँ के 10 झूठ। इस किताब का मिर्ज़ाइयों के दोनों ग्रोहों ने, लाहौर वालों ने और रबी वालों ने जवाब लिखा, हाफिज़ कमीरपुरी के 10 वसवास का जवाब। अच्छा, ठीक। और जहाँ तक असम्बली की कार्रवाई की बात है तो उस सिलसिले में ख्वाजा सुलेमान तौसवी थे MNA, ठीक, उन्होंने जब ये मामला देखा तो उन्होंने ये तहकीक की कि कौन सा ऐसा शख्स है जो हमें इस सिलसिले में रहनुमाई कर सकता है। तो वालिद गिरामी का नाम उनके ज़हन में आया और वालिद साहब इस तरीके से वहाँ पर पहुँचे कि तौसवी साहब का ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के साथ ताल्लुक़ था। ठीक, वो जंग में थे, वालिद साहब सरगोदा में थे। तो कमरुद्दीन सियालवी साहब के ज़रिए वालिद साहब से रब्ता हुआ और वालिद गिरामी इस्लामाबाद पहुँचे। ठीक। और वहाँ पर ये जो लाहौरी थे ये तो 3 दिन में भाग गए, ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन जो रबी वाला मिर्ज़ा नासिर था वो 17-18 दिन वहाँ पर जरा करता रहा। ठीक। तो उसमें 11 दिन। 11 दिन। उसमें फिर ये हुआ कि एक हवाला वहाँ पर पेश किया गया, कादियानों का बहुत बड़ा शायर अकमल, उसने एक कसीदा लिखा था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की मौजूदगी में, वो पढ़ा। ठीक। जिसमें यह लिखा कि मोहम्मद फिर आ गए हैं हम में और पहले से भी बढ़ के हैं शान में। मोहम्मद को जिसने देखना हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियां में। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक, अस्तगफिरुल्लाह।
इत्तेफाक ये हुआ कि ये अल बदर 1906 उनका रिसाला छपता था, उसमें था ये। ठीक, छप और भी गया। वहाँ जी वहाँ गलती से अल फजल का नाम पेश कर दिया गया। अल फजल यहाँ रबू में शुरू हुआ था। ठीक है। तो मिर्ज़ा नासिर ने इस बात से कुली तौर पर इनकार कर दिया। याहिया बख्तियार साहब जो अटॉर्नी जनरल थे और सवालात कर रहे थे, वो थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन इतने में वालिद साहब को बताया गया, वो असल हवाला लेकर वहाँ पर पहुँच गए। अल बदर 1906 का जो रिसाला था। ठीक। हमने वालिद साहब की जो किताबें हैं, ये मकालात ख़त्म नबूवत में वो चारों किताबें हमने जमा कर दी हैं। असम्बली की जो कार्रवाई है वो भी इसमें शामिल कर दी गई, जो वहाँ पर सवालात हुए वो भी उनमें शामिल कर दिया गया, जो 12-13 सफ़ात की तकरीर अराकीन ने असम्बली में तकसीम की गई इनके अकायद के हवाले से, वो भी मुकम्मल ये इंसाइक्लोपीडिया है उस तहरीक के हवाले से, और असम्बली में जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से वकालत है ख़त्म नबूवत, ये हमने शाया किया है। पहला एडिशन इसका मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह अब दोबारा शाया करने की तैयारियाँ हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जी, वहाँ पर माशाल्लाह। असल वाला पहुँचा। ठीक। याहिया बख्तियार ने मिर्ज़ा नासिर से ये पूछा कि हवाला गलत हो सकता है, आप बात के बारे में बताएं कि बात सही है कि गलत है। उन्होंने कहा नहीं, बात ही नहीं है। अच्छा, जब असल वाला पहुँचा तो मिर्ज़ा नासिर पजल हो गया, और याहिया बख्तियार ने उनसे ये कहा कि आप एक मजहबी जमात के रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन आपने इतना बड़ा झूठ बोला। उसके बाद वो विड्रॉ हो गया और असम्बली ने उसमें वो उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का फ़ैसला कर लिया। इसमें ये हवाला वालिद गिरामी ने पेश किया था और वो आज भी हमारे पास मौजूद है, और इस किताब में भी हमने वो हवाला बहुत बड़ी सआदत है जी, अल्लाह ताला उनका ये काम कबूल फरमाए। शेख ये फरमाइए कि ये सारी वो मुनव्वर मुअत्तर मुबारक तारीख़ है जिसका आज हम तज़किरा भी करते हैं, ज़ियारत भी करते हैं। मेरे जैसा एक तालिब इल्म या आज के हमारे नौजवान वो मीडिया को देखते हैं और बहुत से हक़ में दलाइल होते हैं, तहरीरें लिखी जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि ठीक है एक काम था वो कर लिया गया, गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, अब तो सुकून से रहना चाहिए, अब क्या मसला है। तो क्या आप समझते हैं कि वो साजिशें रुक गई हैं, वो काम रुक गया है और अब इत्मीनान कर लेना चाहिए अपने बुज़ुर्गों के उस काम पर, पार्लियामेंट के उस काम पर, ये अभी भी आपके मालूमात में वो चीज़ें चल रही हैं और काम हो रहा है? मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि कुरान और सुन्नत और फतावे के एतबार से तो कादियानी पहले भी गैर मुस्लिम थे, अब भी गैर मुस्लिम हैं। 1974 की उस कार्रवाई में कादियानियों को आईनी तौर पर भी गैर मुस्लिम करार दिया गया। ठीक है, रियासत ने एक फ़ैसला अगर कादियानी अपनी आईनी हैसियत को मान लेते तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाना, वहीं ख़त्म हो जाता। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने अपनी आईनी हैसियत को मानने से इनकार कर दिया। सिर्फ़ इनकार नहीं किया, वो जो आइन ने उनकी हैसियत मुतय्यन की उसे भी ये दिन रात इस कुरैद में रहे कि कहीं इसे भी ख़त्म करा दिया जाए। तो ज़रूरत थी इस अमर की कि उनके मुकाबले में हम आइन के इर्द गिर्द पहरा देते और उसके अंदर कोई तब्दीली ना होने देते। बिल्कुल। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस पोजीशन में हैं कि डंके की चोट बीच मैदान के सीना तान के कह सकें कि इस 50 साल दौर में कादियानियों ने पूरे कुफ्र को अपने साथ मिलाकर इस आइन को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ख़त्म करना तो रहा दरकिनार, वो इसकी एक ज़ेर और ज़बर के अंदर भी तब्दीली नहीं कर सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो मुबारक सानी केस अभी बिल्कुल रिसेंटली जो चला तीसरे मरहले पर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने रूलिंग दी। वो रूलिंग उनकी ये जो है वो अपना टीवी पर भी आई, और ये जंग वाले हजरात का जो टीवी स्टेशन है जियो न्यूज़, उस पर भी ये रिपोर्ट भी हुई, नशर भी हुई
کہ چیف جسٹس نے کہا کہ قادیانیوں کے متعلق اب صرف 2 راستے باقی ہیں، یا یہ کہ وہ ملعون قادیاں پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیں، اور یا یہ ہے کہ آئین نے جو ان کی حیثیت متعین کی ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ تیسرا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ قادیانیوں کو اب اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے اور اس قانون کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور یہ تب ہوگی کہ جس وقت پوری امت متحد ہو کر اس کام کو آگے بڑھائے گی۔ تو انہی بنیادوں پر آج بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ماشاءاللہ۔ شیخ اب یعنی اس فیصلے پر پوری طرح یہ جو مجلس ختم نبوت کے تحفظ کی ہماری موومنٹ ہے اور باقی ہمارے اکابر ہیں اور سربراہ، وہ مطمئن ہے اس فیصلے پر اب جو آ گیا ہے؟ ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ اپنا اجمالی فیصلہ آیا ہے، تفصیلی باقی ہے، تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ کے گھر میں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب جو فیصلہ آئے گا وہ امت کی امنگوں کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ آپ فرمائیے کہ اب اس وقت جو ہماری نئی نسل ہے ان کو اس فتنے سے کس طرح آگاہ کرنا ہے، کس طرح ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی پھیلانی چاہیے، اور ہمارا میڈیا اس میں کیا کردار ادا کرے، ہمارے علماء کرام کیا کردار ادا کریں، کچھ نصاب میں ہمارے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی دور ختم نبوت کے تحفظ کی محنت سے خالی نہیں رہا، واہ، اور قیامت تک نہیں رہے گا، سبحان اللہ۔ چونکہ تمام زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور آپ کی امت کے ہیں۔ واہ، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد سے لے کر آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ دین یہی باقی رہے گا، نبوت یہی چلے گی، انشاءاللہ، اور اس کی تبلیغ، اشاعت، تحفظ، اس کے سارے جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے پسندیدہ لوگوں سے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی ان سے لیتے رہیں گے۔ اور یقینی بات ہے جو مشاہدہ ہے کہ اس کام کے اندر علماء ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں علماء حق نے بڑی اس پر اخلاص کے ساتھ ایک محنت کی۔ مرزا قادیانی کے اس دعوے کے موقع پر بھی علماء موجود تھے، یعنی آپ دیکھیں لدھیانہ کے علماء تھے، سب سے پہلے فتویٰ دے دیا انہوں نے کفر کا۔ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری موجود ہیں، پھر مہر علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ ایک تسلسل ہے، 2 کام ہو رہے ہیں، ایک تو اس فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں، دوسرا مسلمانوں کے ایمانوں کو بچا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، 2 کام ہیں یہ، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی۔ دوسرا دور آتا ہے، اس میں ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو، پوری جماعت کو لے کر آگے، اور ان کے دور کے اندر ہی دور آخر میں انہوں نے مجلس احرار اسلام انہی کے مشورے پر سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنائی، اور مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی سیکرٹری جنرل ہیں، ٹھیک، اسی لاہور میں، ٹھیک، اسی میں صاحبزادہ فیض الحسن تھے، یعنی تمام مسالک اس کے اندر موجود تھے۔ تو مجلس احرار اسلام نے جو کام کیا وہ یہ تھا، یہ تحریک ختم نبوت کی بانی جماعت ہے۔ علمی کام ہو رہا تھا، کتابی کام تھا، مناظرے تھے، دلائل چل رہے تھے، وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، لیکن ضرورت تھی عام آدمی تک سادہ لفظوں میں آسان طریقے سے اس فتنے کا تعارف ہو جائے، اس کا راستہ روکا جائے، مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا جائے اور ان کو دین کی دعوت دی جائے، بالکل، اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر جائے، اور وہ پرامن ایک کام تھا۔ مجلس احرار اسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ اجتماعی طور پر اس کام کو لے کر آگے بڑھے۔ 1934 میں قادیان میں سب کو اکٹھا کیا، تمام مسالک، 3 دن کی کانفرنس کی، اور تبلیغ کانفرنس تھی، یعنی کانفرنس کا عنوان بھی ایک مثبت تھا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اور پاکستان بننے کے بعد پھر اس ریاست پر انہوں نے قبضے کی کوشش کی، بلوچستان میں خاص طور پہ، ٹھیک، اس کے بیانات آئے مرزا بشیر الدین کے۔
تو اس وقت بھی مجلس اعرار نے سیاسی طور پر اس کا جواب دیا، اور پھر 1953 کی تحریک انہی عوامل کی وجہ سے برپا ہوئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کا جو ہے انہوں نے برڈے بنا دیے تھے۔ تو مطالبہ ہوا کہ ان کو اس منصب سے ہٹایا جائے، قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ ٹھیک، پرامن تحریک تھی، اس میں بھی انہوں نے تشدد کیا، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، چونکہ اس وقت اسمبلی میں ہماری سیاسی قیادت اس طرح نہیں تھی، ٹھیک، انتخابات بھی ملک میں اس انداز میں نہیں ہوئے تھے، تو تشدد ہوا، بظاہر دبا دی گئی تحریک۔ لیکن شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں نے اس تحریک کے ذریعے ایک ٹائم بم نصب کر دیا ہے، یہ وقت آنے پر پھٹے گا، جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ قربانی اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بالکل تو وہ 20 برس کے بعد 1974 میں وہی کام آیا۔ یہ تسلسل ہے، آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں تب نہیں تھے، آج ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہے، آج ہمارے پاس ٹی وی چینلز ہیں، بہت بات آگے چلی گئی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ ان ذرائع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بالکل کنیکٹڈ ہیں، وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان ذرائع ابلاغ سے پوری دلائل کی قوت کے ساتھ ان باطل عقائد اور افکار کا رد بھی کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے نوجوان جو ہیں ان کے ایمانوں کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، بالکل صحیح، اور تمام حجتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شرعی اور ایمانی ذمہ داری ہے، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، مجلس اعرار اسلام بھی اپنا اس مشن کے اندر جو بنیادی ایک کردار ہے اس کو لے کے چل رہی ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لیتا رہے اور یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ شیخ یہ فرمائیے کہ آج یعنی بات تو آج پہ اب ہو رہی ہے نا، تو آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ کوئی وقت بھی اس سے خالی نہیں ہے، اور آج کا جو مقدمہ اس میں جو ایک جیت ہے ہماری، اس میں بھی ایک ظاہر محنت ہے، اور وہ طویل محنت ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کس طرح کی سازشیں جاری ہیں، اور ان کا کس طرح سے عام آدمی کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، اور عام آدمی اس سے کس طرح بچے، ہمارے خصوصاً نوجوان اور طلبہ؟ اور یہ بھی شیخ ایڈ فرمائیے گا کہ آج نا انسانی اعتبار سے وہ بہت پریویلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی حقوق ہیں، یہاں ہمارے نوجوان کنونس بھی ہو جاتے ہیں کہ آخر انسانی حقوق انہیں ملنے چاہیے۔ اس سوال کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ میں درخواست کرتا ہوں، چلو اسی انسانی حقوق کو پہلے لے لیتے ہیں۔ جی، تو قادیانی حضرات اگر اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کر لیتے تو انہی اقلیتوں والے حقوق ملنے چاہیے، اور ملنے چاہیے تھے، اور میرے خیال میں سب سے اس کے دائی ہم لوگ خود ہوتے کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ ٹھیک، ایک آدمی آئین سے ہی بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، ایک جماعت نے بطور جماعت کے یہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ ہم اس آئین کے اس حصہ کو تسلیم نہیں کرتے، مسلمانوں کو سرکاری مسلمان اور خود کو وہ حقیقی مسلمان کہہ کر قانون کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ صرف میری رائے نہیں، تمام تر انصاف پسند حضرات ان سب کی رائے یہ ہے کہ قادیانیوں کو حقوق تب ملیں جس وقت وہ اپنی آئینی حیثیت تسلیم کریں۔ ٹھیک، آئینی حیثیت تسلیم کر لیں، پھر آئین نے بطور اقلیت کے جو حقوق متعین کیے ہیں، چشم ما روشن دل ما شاد، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک، تو جہاں تک ہے کہ قادیانیوں سے کس طرح بچا جائے، اس کے لیے آگاہی، اس کے لیے ان کو جو ہے وہ اپنا تازہ انفارمیشن مہیا کرنا، مسلمانوں کو قادیانیوں کے عقائد اور عزائم سے باخبر رکھنا، تو یہ ہماری جو جد و جہد ہے الحمدللہ وہ رنگ لا رہی ہے۔ آپ صرف اسی گولڈن جوبلی کو دیکھ لیں کہ اس نے پورے ملک کے اندر، یہ ایک جلسہ نہیں یا یہ ایک تقریب نہیں،
پورے ملک کے اندر اس نے اس وقت ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک یعنی جیسے کوئی دن منایا جا رہا ہوتا ہے پورا. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں جی تمام تر مکاتب فکر، ان کی مراکز، ان کی مساجد، ان کے منبر و محراب، وہ شب و روز اسی تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز ان کے نتائج کے اعتبار سے ہماری نوجوان نسل میں بھی عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آگاہی وہ ہوگی اور کام ہمارا آگے بڑھے گا. اب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مثبت انداز میں آئینی طور پر پرامن جد و جہد کے ذریعے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیں، اس آئین کی حفاظت کریں اور امت کی رہنمائی اور خدمت کریں. شیخ ایک بہت اہم اور نازک سوال ہے، میں آپ سے ہی اس کا جواب چاہتا ہوں. یعنی یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، یعنی ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنا سب کچھ لٹا نہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو پر. پھر ختم نبوت تو بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن شیخ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باہمی رقابت، کوئی اور معاملہ، الزام عائد کر دیا جاتا ہے کسی سچے مومن پر بھی. تو اس میں آپ کا جو ادارہ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تحقیق کس قدر وہ رکھنی چاہیے پیش نگاہ، تاکہ اس کا نقصان بھی نہ ہو جائے کسی ایسے بندے کو جو دل سے پکا مومن بھی ہو، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا بھی نہ ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ صرف مسئلہ نہیں، ایمان کا حصہ ہے. بے شک. یہ عقیدے کی بات ہے. بے شک. اسے اپنے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا، اپنے قد کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا، اپنے کسی دشمن کو زیر کرنے کے لیے اسے غلط استعمال کرنا، یہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں. ہماری تمام تر جد و جہد وہ تحقیق کے بغیر نہیں ہوتی. اور اب بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی نے اس طرح پر غلط کسی کے اوپر الزام لگایا تو ہم صرف ہم یا آپ نہیں، جی تمام تر مسلمانوں نے اس کی مذمت کی اور جو حق اور سچ تھا اس کی حمایت کی. تو جو ایسا کرتے ہیں نہ کل ہم ان کی حمایت کرتے ہیں نہ آج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت خوب جی، بہت خوب. شیخ آپ فرمائیے کہ اس معاملے میں جو احتیاط جیسے شیخ نے فرمایا، وہ ظاہر آپ کے پاس کئی طرح کے کیسز آتے بھی ہوں گے، یعنی میرے پاس تو نہیں اس طرح کی معلومات، آپ لوگ تو اس سلسلے سے جڑے ہیں، کوئی دن کوئی رات کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں جاتا. تو کیا ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ کوئی واقعتاً غلط استعمال بھی کر رہا ہو جاتا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہ اس کے پیچھے طاغوتی اور شیطانی قوتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں. مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو، باہمی اعتماد ختم ہو، اور اختلاف جو ہے وہ ایک نزاع اور لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر لے، اور ہماری توجہ اصل جو نصب العین ہے ہمارا جو مقصد ہے اس سے ہٹ جائے. بالکل صحیح. قرآن کریم نے ہر معاملے میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تو سیدھی بات ہے، کوئی بھی بات ہم سنیں دیکھیں تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں، جانچ پرکھ کر لیں اس کو، اور پھر کوئی فیصلہ کریں. بالکل صحیح. بالکل. تو ایسے ہی ہے الحمدللہ، ہم دیکھ بھال کے چلتے ہیں، بہت ساری باتیں آتی ہیں. مثلا کھڑے کھڑے کسی آدمی کو قادیانی قرار دے دینا. تو ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک آدمی نے فون کیا، ایک پاکستان کے بہت بڑے آدمی کے بارے میں مجھ سے پوچھا، جی وہ قادیانی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں، 2 بجے آپ کو کوئی خواب آیا ہے، شیطان نے کوئی آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالا، اچھا بھلا ایک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، مسلمان ہے، آپ 2 بجے اٹھ کے مجھے فون کر رہے ہیں کہ وہ قادیانی ہے. شیخ ہمارا وقت ختم ہو گیا. میں چاہوں گا آخر میں مختصر چھوٹا چھوٹا پیغام آج کے دن کے حوالے سے، کوئی پیغام. شیخ آپ سے شروع کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تعلیم کا دور ہے، ہمیں لٹریچر سادہ لفظوں میں عام کرنا چاہیے، اور یہ جو جدید ذرائع ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنا چاہیے. جس طرح
ماضی میں علماء کرام نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے کام کیا، آج بھی ہمیں اسی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کی نوجوان نسل خاص طور پر وہ دین سے بوجود دور ہو رہی ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بعض غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ختم نبوت کا قانون ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، اور مرزائی بھی اس حوالے سے واویلا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اپنی تیاریوں کو بالکل جاری رکھنا چاہیے، اور کوششوں میں کمزوری نہیں لانی چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شیخ مختصراً آخری لمحات ہیں، میسج آج کے حوالے سے۔ آج 7 ستمبر ہے اور 2024 ہے، اور 7 ستمبر 1974 میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اس پر پہرا دیتے ہوئے 50 سال گزرے ہیں، اور ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ ہم نے وہ پیغام اگلی نسل کو پہنچا دیا ہے کہ ہم تو اب آگے جا رہے ہیں، اب یہ پیغام پہنچانا آپ کے ذمے ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم دور کریں، اور اگلی نسل جو ہے وہ ختم نبوت کا پرچم لے کر وہ آگے بڑھے، اور اتحاد اور یکجہتی اور ایک وحدت کے ساتھ دین کے اس علم کو بلند کریں، فتنوں کا مقابلہ کریں، دین کی دعوت دیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان بنانے کی محنت کریں، دین کی دعوت کا کام کریں، قادیانیوں کو بھی دین کی دعوت دیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے ایمان بچانے کی کوشش کی جائے۔ بالکل صحیح۔ مولانا صاحب آخری الفاظ ہیں، آخری پیغام۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہیں، ختم نبوت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے میں آپ بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، تو امت کا فرض ہے کہ وہ جس طرح عقیدہ توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور شب و روز اس کے ساتھ ان کی وابستگی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ارد گرد بھی امت کو جڑے رہنا چاہیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تو انشاءاللہ امت کی یہ وابستگی آنے والے دور میں توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارا دشمن پہلے کی طرح وہ شکست کھائے گا اور اسلام کو فتح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امت کو، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی۔ یقیناً یہ دن بھی بہت اہم ہے، اور سفر آپ کر کے آئے، بڑی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کے آئے، اور یہ ختم نبوت کے لیے آئے۔ میں تمام آپ احباب کا، بزرگوں کا، اپنے اکابر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آنا، بیٹھنا، یہاں بات کرنا قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو ٹی وی کی چمکتی ہوئی اسکرینوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سازش ہو گئی ہے، اور پھر ایک تحریک اٹھتی ہے، اور پھر ہم ٹکر بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر فیصلے بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر پیرے حذف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ وہ چوکیدار ہیں، علماء امت ہیں، یہ کچھ ان کے نمائندے یا اکابر موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک طویل چین جڑی ہوئی ہے، ایک زنجیر ہے، ان کے ساتھ عوام جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سرے پہ وہ نبی کائنات کی ختم نبوت کا تاج چمکتا ہوا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی ساری تصویریں ہیں، تعبیریں ہیں، اسی کی ساری تاثیریں ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اسی عقیدے پر دے، موت اسی عقیدے پر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق اور کوشش دے، اور اگلی نسل کو یہ بات بتانے کی توفیق دے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ